बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है तूफान की रात नावल एपिसोड नंबर 2। वो मीर साहिब के अंदर इश्क और हवस की आग को तेज करना चाहती थी और इस मकसद में वो कामयाब हो गई थी। मीर साहिब नजमा के इश्क में बुरी तरह फंस गए थे और नजमा की बेइतनाई ने जल्दी पर तेल का काम किया था। नजमा गाड़ी लेकर चली गई और मीर साहिब वहां अकेले खड़े रह गए। रात काफी बीत चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर बरसात के अनगिनत सितारे झिलमिला रहे थे। उनकी कोठी के जरा आगे थी। मीर साहिब कदम कदम चलते अपनी कोठी की तरफ चल पड़े। उन्हें इस बात का ख्याल था कि कहीं उनकी बेगम को इनकी शराब नोशी का इल्म ना हो जाए। इतनी मुद्दत बाद उन्होंने शराब पी थी और एक जवान जिस्म को बोसा दिया था। मीर साहिब अपने आप को बिल्कुल जवान महसूस करने लगे, लेकिन जैसे जैसे घर करीब आ रहा था वो फिर पुराने उधेर उम्र के मीर साहिब बन रहे थे। मीर साहिब जिसकी बेगम उनका इंतजार कर रही थी और जवान बेटा अपने कमरे में सो रहा था। इस किस्म की जहनी बेदारी ने उनका नशा आधा कर दिया। उन्होंने जेब से एक खुशबूदार गोली निकालकर मुंह में डाली और कोठी के अहाते में दाखिल हो गए। बरामदे में जाकर उन्होंने दरवाजा खोला और कमरे में आकर कपड़े उतारने लगे। इतने में बेगम भी वहां आई। उन्होंने कहा, आपने बड़ी देर कर दी। हाँ, कुछ देर हो ही गई। वहां कुछ पुराने दोस्त मिल गए, बस गपशप होती रही। उसके बाद उन्होंने खाबका में जाकर पानी का एक गिलास पिया और बिस्तर पर लेट गए। बेगम भी पास वाले पलंग पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद जब बेगम ने मीर साहिब के खराटू की आवाज सुनी तो पलंग से उठकर आहिस्ता से अपने खामन के पास आई। झुककर अपना मुंह मीर साहिब के करीब किया। उसने शराब की बू महसूस की। बेगम के चेहरे पर तरद्दुद और परेशानी की लकीर नमूदार हुई। वो चुपचाप अपने पलंग पर वापस आकर लेट गई, मगर काफी देर तक उसे नींद न आई। दूसरे दिन बैंक पहुंचकर मीर साहिब ने पहला काम ये किया कि नजमा को क्लब में फोन किया। नजमा वहां मौजूद थी। मीर साहिब ने इधर उधर की बातों के बाद रात को फिर मिलने की ख्वाहिश की तो नजमा ने बहाना बनाते हुए कहा, बहुत अफसोस है मीर साहिब, आज रात मेरे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं। मीर साहिब खामोश हो गए। नजमा ने जल्दी से कहा, फिर किसी रोज सही। मीर साहिब ने कहा, फिर कब? अगले महीने में किसी दिन। मीर साहिब चौंक पड़े। अगले महीने? नहीं मिस नजमा, ये तो बहुत दूर की बात पड़ जाएगी। क्या इस दौरान मैं मुलाकात नहीं कर सकूंगा? नजमा ने कहा, अफसोस है मीर साहिब, जी तो चाहता है कि सारा दिन आपके साथ गुजारूं, मगर क्या करूं। बास मजबूरियां ऐसी होती हैं कि औरत को अपनी ख्वाहिश कुर्बान करनी पड़ती है। अच्छा, खुदा हाफिज, मैं फोन करूंगी आपको, फिक्र ना करें, मैं खुद आपके बगैर बेचैन हूँ। खुदा हाफिज। नजमा ने जल्दी से फोन बंद किया। नजमा के आखिरी जुमले ने मीर साहिब को पागल बनाया। उनकी आतिशे इश्क मजीद भड़क उठी। तो क्या खुद नजमा मुझसे मिलने को बेचैन है? क्या ऐसा भी हो सकता है? मीर साहिब सोच सोच कर फहर से गर्दन बुलंद करते रहे और दिल ही दिल में फहर करते रहे। लेकिन एक महीना नजमा के बगैर कैसे बसर होगा? नहीं, उसे जरूर मिलना होगा, हर हालात में मिलना होगा, लेकिन उसे मजबूरी क्या है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मीर साहिब ने इस ख्याल के साथ ही फौरन नजमा को फिर फोन किया। नजमा वहां मौजूद थी, मगर परवेज ने फोन उठाने से मना किया। खुद रिसीवर उठाया और मीर साहिब को बड़े शीरी लहजे में कहा कि नजमा साहिबा तो जा चुकी हैं, अभी तो यही मौजूद थी। जी हाँ, वो अभी यहाँ से गई। कुछ खबर है कब तशरीफ लाएंगी? कह नहीं सकता। अब कौन साहिब? कोई नहीं, शुक्रिया। फोन बंद हुआ तो नजमा और परवेज खिलखिलाकर हंस पड़े, इस ख्याल के साथ कि मीर साहिब को अपनी शराफत और वज़ीदारी का किस कदर ख्याल है कि अपना नाम बताना गवारा न किया। लेकिन नजमा ये मुर्गी खाद से जाने न पाए। परवेज, घबराओ नहीं, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलती, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मीर साहिब को जब फोन पर नजमा से बात करने में नाउमीदी हुई तो वो परेशान हो गए। दिन में 2-1 बार फिर उन्होंने फोन करने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी ना हो सकी। शाम को उन्होंने गाड़ी पकड़ी और फौरन नजमा की कोठी में आए। नजमा गुस्ल खाने में नहा रही थी। वो नशिश का में बैठकर रिसाले वगैरह देखने लगे।
کوئی آدھے گھنٹے کے بعد نجمہ گیلے بال کو سنوارتی سفید ریشمی قمیض اور سفید شلوار میں ملبوس اندر آئی۔ باریک قمیض میں سے اس کا کندنی جسم اوریا دکھائی دے رہا تھا۔ میر صاحب کا خلق خشک ہوا۔ معاف کیجیے گا، مجھے دیر ہوئی، آپ نے کل پھر فون کیا تھا۔ میں نے کوئی 6-7 مرتبہ تم سے ملنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تم کہاں تھی؟ نجمہ مسکرانے لگی اور بالوں کا یوں ہی سر پر جوڑا بنا کر میر صاحب کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میر صاحب کو اس کے خوبصورت توانا جسم میں سے خوشبودار صابن کی مہک اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ نجمہ کا خوبصورت چہرہ تولیے کی رگڑ کی وجہ سے سرخ گلاب کے پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ نجمہ نے یوں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اسے کل ایک ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر جانا پڑا۔ میر صاحب نے سگریٹ راکدان میں دبا کر کہا، آخر ایسی کون سی مجبوری ہے نجمہ جس نے تمہیں پریشان کیا؟ نجمہ نے محسوس کیا کہ شکار پنجرے کے قریب آ رہا ہے۔ وہ چوکس ہو کر بیٹھی۔ اس نے نیم بازو آنکھوں سے میر صاحب کی طرف دیکھا اور دونوں بازو کو اوپر اٹھا کر اس طرح بالوں میں پھیرنے لگی کہ اس کے سینے کا غبار زیادہ نمایاں ہو گیا۔ میر صاحب کچھ بخلا سے گئے۔ نجمہ نے بے نیازی سے کہا، میں آپ کو اپنی مجبوریاں نہیں بتانا چاہتی، آخر آپ میرے ساتھ کیوں پریشان ہو؟ میر صاحب بولے، ایسی بات نہیں نجمہ، اگر میں تمہاری پریشانی دور کرنے کا باعث ہو سکوں تو مجھے اس کی خوشی ہوگی۔ تم کوئی بات تو کرو، کیا تمہیں کوئی روپے پیسے کی تکلیف ہے؟ بتاؤ۔ نجمہ نے پنجرے کا منہ کھولا، اٹھ کر دونوں ہاتھ پشت پر رکھ کر ٹہلنے لگی، پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ میر صاحب بھی اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے آہستہ سے نجمہ کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور دھیمے سے کہا، کیا تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا؟ نجمہ نے چہرہ بناوٹی اداسی بنا کر کہا، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، مجھے اس سے خوشی ہو کہ نجمہ کاش میں تمہارے کام آ سکوں۔ نجمہ نے ایک نقلی آنکھ بری اور چپکے سے میر صاحب کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ میر صاحب کو گویا دو جہان کی خوشیاں ملی۔ ان کے جسم میں جوانی کا پرجوش خون اود کر آیا۔ انہوں نے نجمہ کا ہاتھ چوما۔ تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ بولو نجمہ۔ نجمہ نے بڑی پرمانی انداز میں میر صاحب کو دیکھا اور بولی، میں نے 10,000 میں اپنا سارا زیور رہن رکھا ہوا ہے۔ پرسوں میری ایک دوست کی شادی ہے، اگر میں زیور کے بغیر وہاں گئی تو میری سہیلی کیا کہے گی؟ اور اس کے ساتھ ہی نجمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میر صاحب نے رومال نکال کر اس کے آنسو پوچھے اور اتنا کہہ کر باہر نکل گئے، کل دوپہر کو تم گھر پر رہنا۔ میر صاحب نے پھر کوئی بات نہ کی، باہر آ کر گاڑی میں بیٹھے اور واپس چلے گئے۔ نجمہ اپنے شکار کو پنجرے میں بند دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ شکار پھنس گیا ہے اور میر صاحب دوسرے دن روپے لے کر پہنچ جائیں گے۔ اس نے اسی وقت دوسرے کپڑے پہنے، سنگار وغیرہ کیا اور کلب کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ پرویز کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ کلب میں آ کر اسے معلوم ہوا کہ پرویز ابھی تک نہیں آیا۔ وہ پرویز کے کمرے میں آ کر بیٹھی اور کافی منگوا کر پینے لگی۔ ابھی اس نے ایک پیالی ہی پی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اسلم اندر آیا۔ اسلم میر صاحب کا لڑکا تھا اور نجمہ سے محبت کرتا تھا۔ نجمہ کو اس محبت کا بخوبی علم تھا، مگر اس نے اسلم کو لفٹ دینا بند کر دی تھی کیونکہ اس نے اس کے باپ کو پھانس رکھا تھا۔ اسلم نجمہ کے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے جیب سے سونے کی بڑی خوبصورت انگوٹھی نکال کر نجمہ کی انگلی میں ڈالتے ہوئے کہا، میری محبت کا ایک حقیر تحفہ۔ نجمہ مسکرائی اور انگوٹھی والی انگلی ہوا میں لہرا کر بولی، میں اس تحفے کی ہمیشہ قدر کروں گی۔ اسلم تم بہت اچھے ہو، لیکن شاید تم میرا ساتھ نہ نبھا سکو کیونکہ تم نوجوان ہو۔ زندگی کا سارا راستہ ابھی تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے۔ تمہیں ابھی کئی مقامات پر اسی طرح دوسری لڑکیوں سے محبت کے تحفے دینے ہیں۔ اسلم نے چہرے پر شکن لا کر نجمہ کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں ان لوگوں میں سے نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر مقام پر مجھے اپنے ساتھ دیکھو گی۔ خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر اسلم کمرے سے باہر نکل گیا۔ نجمہ نے سونے کی انگوٹھی کو تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھا اور اس کا سر غرور سے بلند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پرویز آیا۔ نجمہ نے میر صاحب کا سارا واقعہ اسے کہہ سنایا۔ پرویز بے حد خوش ہوا اور بولا، تمہیں محبت اور حسن کی پہلی قسط مبارک ہو۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں سے تم 5,000 چاہے 3,000 چاہے مجھے دینا، میں اس سے اپنا کام چلانے کی کوشش کروں گا۔ تم چاہو تو ساری رقم لے سکتے ہو پرویز۔ نہیں نجمہ، میں کسی کی محنت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑی بہت سکاچ پی، کھانا کھایا، کلب کے فلور پر ڈانس کیا۔ رات گہری ہوئی، انہوں نے پھر سکاچ پی اور کلب کی گہری میں آ کر صوفوں پر نیم دراز ہوئے۔ نجمہ کو نشہ ہوا اور وہ منہ بگاڑ کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ پرویز بھی نشے میں تھا مگر خوش مندی کے عالم میں تھا۔ نجمہ کچھ زیادہ ہی پی گئی تھی۔
وہ بار بار اپنی قمیض کو نوچ رہی تھی، پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا، اس کے سیاہ خوشبودار بال اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ پرویز نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر نجمہ نے اسے جھٹکا اور خود بلند آواز میں گانے لگی۔ پرویز نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا لیکن نجمہ نے دونوں ہاتھوں سے پرویز کو دھکیلا۔ پرویز نے جلدی سے نجمہ کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ پیوست کیے اور اسے بھینچ لیا۔ نجمہ گویا اس لمحے کی منتظر تھی۔ وہ بھی پرویز سے بری طرح لپٹی اور اسے صوفے پر گرا لیا۔ صوفے پر سے لڑک کر دونوں نیچے قالین پر آ گرے لیکن ان کے ہونٹ ایک دوسرے سے بالکل جدا نہ ہوئے۔ دوپہر کو نجمہ بےتابی سے اپنے شکار یعنی میر صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ پرویز کوٹھی پر نہیں تھا۔ نجمہ گھر میں بالکل اکیلی تھی مگر پرویز نے اسے تاکید کر رکھی تھی کہ اسے اپنی کامیابی کی رات کے گیلے رومال میں بھگو کر رکھے ہوئے موتی کے 2 خار باندھ لینے تھے۔ اس نے پلکیں بنائی تھی اور بلا کا سنگار کر رکھا تھا۔ ذرا باہر کسی کار کی آواز آتی تو وہ لپک کر کھڑکی کی طرف جاتی، تھوڑا سا پردہ اٹھا کر باہر دیکھنے لگتی۔ پورے 1 بجے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ نجمہ بھاگ کر گھڑی کے پاس پہنچی۔ اس نے چوری چوری پردہ تھوڑا سا ہٹا کر باہر دیکھا۔ میر صاحب گاڑی میں سے باہر نکل کر ڈرائیور کو گاڑی کھڑی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ نجمہ جلدی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور خادمہ سے کہہ دیا کہ میر صاحب کو تھوڑا سا انتظار کروائے۔ میر صاحب نے گھنٹی بجائی۔ خادمہ نے دروازہ کھولا اور میر صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھلا کر کہا، تشریف رکھیں بیگم صاحبہ، ابھی آتی ہیں۔ نجمہ دوسرے کمرے میں پلنگ پر یوں ہی بیٹھی رہی اور اپنی کلائی والی گھڑی کو دیکھتی رہی۔ پورے 10 منٹ گزرے تو اس نے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر اپنے سنگار کو ایک نظر دیکھا، رخسار پر ہلکا سا پاؤڈر لگایا، بازو پر عطر ملا اور چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ معاف کیجیے گا، مجھے ذرا دیر ہو گئی، آپ کو زحمت تو نہیں ہوئی؟ میر صاحب نے نجمہ کا توبہ شکن سنگار دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کھڑے ہو کر نجمہ کی تعظیم کی اور مسکرا کر بولے، میں تو قیامت تک انتظار کر سکتا ہوں۔ نجمہ شوہی سے ہنسی اور میر صاحب کو اپنے ہاتھ سے شربت بنا کر دیا۔ میر صاحب نے شربت کا ایک گھونٹ پیا اور جیب سے 10,000 روپے کے نوٹوں کا پلندہ نکال کر میز پر نجمہ کے سامنے رکھا۔ نجمہ نے حیرت سے کہا، یہ آپ نے کیا تکلیف کی؟ آخر آپ میری وجہ سے پریشان کیوں ہوئے؟ میر صاحب سگریٹ کو بجھا کر بولے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں تمہارے کسی کام آیا ہوں۔ پورے 10,000 ہیں، اب تم اپنا زیور چھڑوا لینا اور انہیں پہن کر اپنی سہیلی کے ہاں جانا۔ میں تمہیں کسی حالت میں بھی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ نجمہ نے نوٹوں کو بالکل ہاتھ نہ لگایا بلکہ رومال آنکھوں پہ رکھا اور یوں ہی 2 ایک آنسو بہائے۔ میر صاحب بے چین ہو گئے۔ انہوں نے اٹھ کر نجمہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نجمہ کہ میں تمہارے کام آیا ہوں۔ یہ تو معمولی سی رقم ہے، تم اگر کہو تو میں تمہاری خاطر جان قربان کر سکتا ہوں۔ نجمہ نے میر صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور اسے بے اختیار چوم لیا۔ آپ کتنے اچھے ہیں۔ میر صاحب خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نجمہ نے محبت سے میر صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ انہوں نے نجمہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر صوفے پر سے آہستہ سے اٹھا کر اپنے ساتھ لگایا۔ نجمہ کو میر صاحب کے کپڑوں سے ان کے پسینے کی بو آئی۔ اس میں حنا کے عطر کی خوشبو ملی تھی۔ میر صاحب نے اپنی باہیں نجمہ کی کمر کے گرد حمائل کی۔ نجمہ اب سوائے اس کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی کہ وہ میر صاحب کو آغوش میں لے کر محبت کا جواب محبت میں دے۔ چنانچہ اس نے اپنی باہیں میر صاحب کی گردن میں ڈالی اور ان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ میر صاحب کتنی ہی دیر ایک کیف دوام کے عالم میں کھڑے نجمہ کے ہونٹوں سے محبت کا نور حاصل کرتے رہے۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے خوشبو، پھولوں اور روشنیوں کا سیلاب اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہے۔ پھر نجمہ آہستہ سے الگ ہوئی۔ میر صاحب بے خودی کے عالم میں صوفے پر بیٹھے اور کتنی ہی دیر بت بنے وہاں بیٹھے رہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ابھی انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت، نوجوان، صحت مند اور بھرپور پرشباب عورت کو اپنے ساتھ لپٹا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلنے لگے تو نجمہ نے کہا، کھانا یہی کھا لیجیے گا، نہیں گھر پر میرا انتظار ہو رہا ہوگا، خدا حافظ۔ نجمہ انہیں باہر تک چھوڑنے آئی۔ میر صاحب گاڑی میں سوار ہو کر چلے گئے۔ نجمہ برآمدے میں سر جھکائے قدم قدم چلتی ڈرائنگ روم میں آئی اور دروازہ بند کر کے تیزی سے میز کی طرف گئی جس پر 10,000 کے نوٹوں کا پلندہ پڑا تھا۔ اس نے سارے نوٹوں کو 2-3 بار گنا، پورے 10,000 تھے۔ خوشی سے اس کے رخسار تمتما رہے تھے اور آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشیانہ چمک آ گئی تھی، جس طرح کئی دن کے بھوکے کتے کی آنکھوں میں ہڈیوں کو دے کر آ جاتی ہے۔ نجمہ نے سارے نوٹ الماری میں رکھ کر اسے تالا لگایا، چابی اپنے پرس میں رکھی اور خود اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پرویز کو یہ خوشخبری سنانے کلب کی طرف چل پڑی۔
پرویز اپنے کمرے میں بیٹھا کھانا کھانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ نجمہ تیزی سے اندر آئی اور مسکرا کر بولی، میدان مار لیا؟ سچ؟ بالکل سچ۔ 10,000 روپے اس وقت میری الماری میں۔ اس سے پہلے کہ جملہ پورا ہوتا پرویز نے اٹھ کر نجمہ کا منہ چوما اور اپنے ہاتھ سے اسکاچ ایک جام بنایا اور اسے دیا۔ دونوں نے اپنی کامیابی کا جام تجویز کیا اور ایک ہی گھونٹ میں اسے حلق میں اتارا۔ میر صاحب کے پاس اتنی بڑی رقم کبھی بھی جمع نہ ہو سکتی تھی۔ بینک سے انہیں جو تنخواہ ملتی وہ گھر کے بڑے ہوئے ضروری اخراجات پر خرچ ہو جاتی۔ وہ اتنا بڑا قرض بھی کسی سے نہیں مانگ سکتے تھے۔ ادھر نجمہ کے عشق میں وہ اس بری طرح گرفتار ہو چکے تھے کہ اس کی تکلیف اور پریشانی بھی اس سے دیکھی نہ جاتی۔ پھر وہ کیا کریں اور کہاں سے 10,000 روپیہ حاصل کریں؟ اگر انہوں نے نجمہ کو 10,000 روپیہ نہ دیا تو ان کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ وہ نجمہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ دوسرے سمجھتے ہیں کہ میر صاحب بینک کے مینیجر ہیں، کوٹھی کار والے ہیں، ان کے پاس 10,000 روپے گھر میں ضرور ہونے چاہیے۔ لیکن گھر پر سوائے چند روپیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پرسوں نجمہ کو روپے چاہیے۔ نجمہ کا اداس چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ انہوں نے دفتر کے سیف میں چابی لگا کر اسے کھولا۔ سیف کے خانے میں 20,000 روپے کی رقم اور کچھ زیورات پڑے تھے۔ میر صاحب نے سوچا کہ فی الحال ان میں سے مطلوبہ رقم نجمہ کو ادا کر دی جائے، بعد میں سوچیں گے کہ بینک والی رقم کہاں سے پوری ہو۔ چنانچہ انہوں نے کافی سوچ بچار اور ذہنی پریشانی کے بعد سیف میں سے 10,000 کی رقم نکال کر بینک میں رکھی اور نجمہ کو جا کر دے دی۔ واپس آ کر وہ اسی پریشانی میں پھنس گئے کہ بینک کا کھانا کہاں سے پورا ہوگا۔ وہ رقم ایسی تھی کہ کوئی 1 ماہ تک اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا 1 ماہ تو آرام سے بسر کر لیا جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا، کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کے باوجود میر صاحب چونکہ دفتر کے معاملے میں بڑے ایماندار واقع ہوئے تھے اور کبھی انہوں نے بینک کے حساب میں سے ایک پائی بھی ادھر سے ادھر نہ کی تھی، وہ بے چین سے رہنے لگے۔ سارا وقت یہ سوچ کر گزارتے کہ روپے کی کمی کہاں سے اور کیونکہ پوری کی جائے۔ اس دوران میں نجمہ کو مزید 10,000 کی ضرورت پڑی۔ اس نے اب کے ایسا چکر چلایا کہ بستر پر پڑ گئی۔ کہنے لگی جب تک اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا وہ اچھی نہ ہوگی۔ دوسری طرف ایک وجہ یہ بھی ہو گئی کہ نجمہ نے میر صاحب کو ان کی کوشش کے باوجود انہیں ایک خاص حد سے بالکل آگے نہ بڑھنے دیا، بلکہ انہیں روکا اور مزید پیسوں کی فرمائش کی۔ اس بات نے میر صاحب کی آتشی ہوس کو تیز کیا۔ چونکہ وہ پہلے 10,000 روپے کا انعام دے چکے تھے، چنانچہ انہیں مزید 10,000 روپے نکالتے ہوئے کوئی زیادہ محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے فوراً دوسری مرتبہ بھی 10,000 روپے بینک میں سے نکال کر نجمہ کے حوالے کیے۔ اب نجمہ نے باقاعدہ میر صاحب کی دلجوئی کرنا شروع کر دی۔ روزانہ شام کو ان کے ساتھ کوٹھی یا کلب میں کھانا کھاتی، ان سے دبے دبے محبت بھرے جملے کہتی، ان کی طرف ترچھی نظروں سے یوں دیکھتی جیسے ان کی محبت میں جل رہی ہے۔ پرویز کے بھی پاؤں 12 تھے، وہ بھی میر صاحب کی بڑی خاطر مدارت میں لگا رہتا۔ میر صاحب کو نجمہ نے یقین دلایا کہ وہ ان سے بے حد محبت کرتی ہے اور اب ساری زندگی ان کے ساتھ بسر کرے گی۔ آپ نے تو بے راہ زندگی کو منزل کا نشان دکھایا، آپ سے پہلے میں راستے میں بھٹک رہی تھی، لیکن اب میری زندگی کا مجھے سراغ مل گیا۔ نجمہ کے منہ سے پر محبت انداز میں ایسے عشقیہ جملے سن کر میر صاحب کی آنکھیں بند ہو جاتی اور فخر سے ان کی گردن تن جاتی۔ بھلا اس عمر میں ان پر کبھی ایک خوبصورت، صحت مند اور جوان عورت عاشق ہو سکتی تھی، اور پھر ایسی عورت جسے بہتر سے بہتر، جوان سے جوان اور خوبصورت سے خوبصورت عاشق مل سکتا ہو۔ میر صاحب پوری طرح سے نجمہ کے جال میں پھنس چکے تھے اور انہیں اس بات کا ہوش نہ رہا کہ وہ ایک شریف کنبے کے سربراہ ہیں اور ایک جوان بیٹے کے باپ ہیں۔ شہر میں ان کی عزت ہے، بینک والوں نے ان پر لاکھوں روپے کا بھروسہ کر رکھا ہے۔ میر صاحب بینک میں سے گاہے بگاہے رقم نکال کر نجمہ کی فرمائش پوری کرتے رہتے۔ بینک سے اس طرح غبن کرنے میں انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بھی ساتھ ملا رکھا تھا۔ پہلے تو انہیں یہ خیال تھا، بلکہ پورا یقین تھا کہ بینک میں سے نکالی ہوئی رقم کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے لے کر پوری کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی گاڑی فروخت کرنے کے بارے میں بھی سوچ رکھا تھا، مگر جو غبن کی رقم میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، میر صاحب بھی بے درک ہوتے گئے۔ دوسرے وہ اس چاپلوسی سے حساب کتاب میں ہیر پھیر کر کے روپیہ اڑاتے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی۔ ان کا سیکرٹری بڑا ہی ہوشیار آدمی تھا اور بینک کے تمام ہیر پھیر سے واقف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بینک کا مینیجر اسے اعتماد میں لے رہا ہے تو اس نے بڑی گرم جوشی سے تعاون کیا، بلکہ وہ تو یہاں تک کرنے لگا کہ ہر بار غبن کی رقم میں سے 1,000-2,000 اپنے لیے نکال لیتا اور خوب عیش کرتا۔ لیکن میر صاحب نے بڑا پختہ کام کر رکھا تھا۔ انہوں نے سیکرٹری سے مل کر ایک ایسے آدمی کی کثیر رقم کو ایک جعلی آدمی کے نام منتقل کروایا جو ایک عرصے سے جنوبی افریقہ میں تھا
اور جس نے کئی سالوں سے اپنی رقم میں سے ایک پائی بھی خرچ نہ کی تھی۔ اس جعلی آدمی کے نام چیک بک ایشو کر دی گئی اور اس کے جعلی دستخط میر صاحب خود کرتے۔ اس سیکرٹری کی مدد سے بینک میں سے مطلوبہ رقم نکلواتے۔ میر صاحب کے گھر والوں کو کسی قسم کا شبہ بھی نہ تھا کہ میر صاحب ان کے حق میں کیسے زہریلے اور خوفناک کانٹے بو رہے ہیں۔ میر صاحب کی بیگم کو بھی کبھی وہم نہ ہوا تھا کہ ان کا خاوند ایک آوارہ عورت کے چکر میں پھنس چکا ہے اور بینک سے غبن کر کے اس عورت پر روپیہ پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ میر صاحب کی پرانی عیاش شخصیت پوری طرح باہر آ چکی تھی۔ وہ بڑے ہوشیار اور چلاک تماش بین کی حیثیت سے سامنے آ گئے تھے۔ وہ نجمہ کے ہاتھ سے زیادہ شراب پی کر اپنے گھر نہ آتے، ہمیشہ رات کو اپنے گھر آ کر سوتے، دن پر نجمہ کی کوٹھی پر عیش کرتے اور رات کو اپنی بیگم کے پاس آ جایا کرتے۔ نجمہ بڑی مکار عورت تھی۔ وہ پوری طرح میر صاحب کے سامنے کھلنے کے باوجود اپنے آپ کو کافی حد تک چھپائے ہوئے تھے۔ اس کے ترکش میں ابھی کئی تیر چھپے ہوئے تھے۔ وہ ان تیروں کو ایک ایک کر کے آزما رہی تھی۔ میر صاحب ہر قدم مزید جوش اور دیوانگی کے عالم میں نجمہ کی طرف بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی محبت اور ہوس میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایک شراب تھی جس کو پی کر نشہ کم ہو رہا تھا اور تشنگی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ سلمہ گھر میں میر صاحب کی بالکل بیٹیوں کی طرح دیکھ بھال کیا کرتی۔ وہ ان کی شیروانی، کوٹ اور قمیض میں ٹوٹے ہوئے بٹن لگاتی، انہیں شام کی چائے خود بنا کر دیتی۔ اسی طرح وہ اپنی چچی کی بھی خدمت گزاری کیا کرتی، لیکن ان سب سے زیادہ اسلم کا خیال رکھا کرتی۔ اسلم گھر پر نہ ہوتا تو اس کے کمرے میں جا کر بکھری چیزوں کو خود کرینے سے لگاتی، اس کی کتابوں کو درست کرتی، پرانے کپڑے الماری سے نکال کر لانڈری میں پہنچاتی، رومال اور جرابے اپنے ہاتھ سے دھو کر انہیں استری کرتی، رات کو اس کے لیے دودھ رکھتی، اس لیے کہ سلمہ کو اسلم سے محبت تھی۔ یہ محبت اس وجہ سے اور بھی شدت اختیار کر گئی کہ گھر والوں کا خیال اسلم سے اس کی شادی کرنے کا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے اپنا خاوند تسلیم کر چکی تھی اور اس کی ہر طرح سے خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی تھی۔ لیکن اسلم نے کبھی سلمہ سے زیادہ بات نہ کی۔ اگر کبھی آپس میں کوئی بات ہو بھی جاتی تو اسلم مختصر جواب دے کر یا تو پڑھنے میں مصروف ہو جاتا یا سو جاتا یا پھر باہر نکل جایا کرتا۔ سلمہ نے ان باتوں کا کبھی برا نہ مانا کیونکہ وہ اس بے نیازی کو اسلم کی عادت اور طبیعت پر محمول کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسلم اپنے موڈ کا آدمی ہے، اس کا جی چاہے تو بات کرتا ہے، نہ جی چاہے تو کسی سے نہیں بولتا۔ وہ بیچاری اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اسلم اس سے بالکل محبت نہیں کرتا بلکہ ایک ایسی آوارہ اور چلاک عورت سے عشق کر رہا ہے جو اس کے باپ کو بھی اپنی جال میں پھنسا چکی ہے۔ ادھر اسلم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ بھی نجمہ سے عشق کر رہا ہے۔ نجمہ پرویز کے ساتھ مل کر دونوں باپ بیٹوں کو الو بنا رہی تھی اور انہیں دونوں ہاتھ سے لوٹ رہی تھی۔ حقیقت میں نجمہ کو اسلم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اسلم اپنے باپ کے زیر نگین تھا۔ ویسے بھی اگر آدمی کا کسی درخت کے پھل پر قبضہ ہو جائے تو وہ اس کے تنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ نجمہ اسلم کو ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ نوجوان ہے، اس کا عشق پرجوش ہے، اگر اسے قدم چھوڑ دیا گیا تو کیا جانے نا امیدی کے عالم میں کیا کچھ کر ڈالے۔ اس نے صرف اتنی احتیاط کر رکھی تھی کہ کسی طرح اسلم کو اس کے باپ اور اس کے باپ کو اسلم کے عشق کا علم نہ ہو۔ اسلم ایک روز تیسرے پہر کالج کی کسی تقریب میں جانے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ایک بھی ٹائی ٹھیک نہیں، سب کی سب استری ہونے والی ہیں اور چرمر ہو کر پڑی ہیں۔ اس نے شور مچا کر سارا گھر سر پہ اٹھایا۔ سلمہ نے فوراً استری کا پلگ لگایا، اسلم کی ایک ٹائی لی اور اسے جلدی جلدی استری کرنے لگی۔ اسلم نے ٹائی کھینچ لی۔ چھوڑو، اب اس کا کیا فائدہ، 5 بج رہے ہیں اور 4:30 بجے مجھے کالج پہنچ جانا چاہیے تھا، اب میں ٹائی لے کر کیسا کروں گا۔ سلمہ نے دوسری ٹائی پر استری پھیرتے ہوئے کہا، میں ابھی استری کرتی ہوں، آپ ناراض تو نہ ہو۔ اسلم نے گردن اٹھا کر کہا، مجھے تم سے ناراض ہونے کی کیا ضرورت، میں اس گھر میں کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ اس سے ناراض ہوتا پھروں۔ سلمہ کو اسلم کی یہ بات تیر بن کر دل میں چبھتی محسوس ہوئی۔ تو کیا وہ اسے اہمیت نہیں دیتا کہ اس سے کبھی کبھی ناراض ہی ہو؟ یہ کیا پتھر دل انسان ہے، ایک عرصے سے اس کے سامنے بیٹھی محبت کی بھیک مانگ رہی ہوں، اور یہ ہے کہ اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بہرحال اس نے جلدی جلدی استری کر کے ٹائی اسلم کو دی اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو اسلم دیر سے لوٹا اور اپنے کمرے کی بتی جلا کر کچھ لکھنے بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ اپنی کاپی پر عشقیہ شعر نقل کر رہا تھا جو وہ نجمہ سے باتیں کرتے ہوئے موقع محل کے مطابق بول دیا کرتا۔ سلمہ نے دیکھا کہ وہ دودھ کا گلاس اور باورچی خانے میں ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ اس نے گلاس پلیٹ میں رکھا اور اسلم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسلم نے آنکھ اٹھا کر سلمہ کو دیکھا اور پھر کاپی میں اشعار نقل کرنے لگا۔
سلمہ سر پر دوپٹہ اور ایک قدم قدم چلتے اسلم کے قریب تپائی تک آئی اور عائشہ سے دودھ کا گلاس وہاں رکھ کر واپس مڑنے لگی تو اسلم نے کہا ٹھہرو۔ سلمہ وہیں رک گئی۔ اسلم نے کاپی بند کر کے قلم میز پہ رکھی اور سگریٹ سلگا کر بولا میرا ایک کام کرو گی سلمہ؟ اسلم کے منہ سے اپنا نام سن کر سلمہ کے انگ انگ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پھر اسلم نے اسے اپنا کام ختم کرنے کے لیے منتخب کیا۔ کتنی اچھی بات تھی، سلمہ نے واپس پلٹ کر پوچھا کہیے۔ اس کتاب میں سے میری کاپی میں نشان لگے شعر تو نقل کر دو۔ بہت اچھا، لیکن مجھے صبح چاہیے۔ اچھا، ذرا خوش خط لکھنا، غلطی مت کرنا۔ سلمہ نے کاپی اور شعروں کی کتاب اٹھائی اور چپکے سے اسلم کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اسلم نے خود اسے ایک کام کہا تھا۔ وہ اتنی دیر سے اسلم کی خدمت کرتی چلی آ رہی تھی مگر اسے اتنی خوشی کبھی نہ ہوئی تھی جتنی اسے آج ہو رہی تھی۔ وہ تو ساری رات بیٹھ کر شعر نقل کرتی رہے گی۔ اس نے کتاب کی وقت گردانی کر کے نشان زدہ اشعار دے کے، کوئی 150 کے قریب اشعار تھے۔ سلمہ نے ٹیبل لیمپ چلایا اور قلم نکال کر بڑی احتیاط اور خوش خطی سے کاپی پر شعر نقل کرنے لگی۔ سارے کے سارے شعر عشقیہ تھے اور محبت کے جذبات سے لبریز تھے۔ سلمہ ہر شعر پر اپنے اندر ایک نئی لہر سی ابھرتی محسوس کرتی جو اس کے سارے بدن میں سرایت کر جاتی۔ ایک کافی طویل نظم تھی جو سلمہ کی سمجھ میں بالکل نہ آئی۔ اس نظم میں کسی خانہ بدوش نے اپنی محبوبہ سے خطاب کر کے اپنے گھر بار کا رونا رویا تھا جو اب تباہ ہو چکا تھا۔ سلمہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ خانہ بدوش اپنے پرانے گھر بار کا رونا روئے، کیونکہ اس نے تو یہی سنا اور پڑھا تھا کہ خانہ بدوشوں کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا۔ بہرحال اس بیچاری محبت کی ماری نے رات کے 2 بجے تک بیٹھ کر اسلم کے سارے شعر اس کی کاپی میں نقل کیے۔ وہ رات بھر یہی سوچتی رہی کہ اسلم یہ شعر کس کے لیے نقل کروا رہا ہے اور یہ کہ وہ یہ اشعار کس کو اپنی محبت بھرے خطوط میں لکھتا ہے۔ اسلم نے تو اسے کبھی بھی کوئی محبت بھرا خط نہیں لکھا تھا، بلکہ اس نے کبھی محبت کی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ خط لکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پورے 2 بجے رات سلمہ نے سارے شعر نقل کرنے کے بعد کاپی بند کر کے اپنی الماری میں رکھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے ٹیبل لیمپ بجھایا اور چپ چاپ بستر میں لیٹی اسلم کے بارے میں سوچتی رہی۔ جانے رات کا کون سا وقت تھا کہ اسے نیند آئی اور وہ سو گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے ناشتے پر کاپی اسلم کو دی۔ اسلم نے کاپی کھول کر دیکھی اور سارے اشعار پر نظر دوڑائی۔ مسکرا کر بولا تم نے سارے کے سارے شعر نقل کر دیے، بھائی تم نے تو کمال کیا۔ سلمہ اتنی سی بات سے ہی بڑی خوش ہوئی کہ اسلم اس سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپ کر کہا اگر اس سے دگنے شعر بھی ہوتے تو میں ساری رات بیٹھ کر انہیں کاپی پر اتار دیتی۔ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑی کام کی لڑکی ہو۔ سلمہ نے سوچا کاش اسلم اس سے یہ کہتا کہ وہ بڑی پیاری لڑکی ہے، بڑی محبت کیے جانے والی لڑکی ہے، لیکن اسلم تو اس طرح کی بات کبھی کرتا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو ایسی بات کبھی کی ہی نہیں تھی جس سے اظہار محبت کا کوئی بھی پہلو نکلتا ہو۔ وہ تو شاید سلمہ کو ایک گھریلو مشین سمجھتا تھا جس کا کام سوائے گھر والوں کے کرتے پجامے سینے کے اور کچھ نہ تھا۔ ایک طرح سے سلمہ کو اس میں اپنی توہین بھی محسوس ہوئی، مگر بیچاری کم زبان لڑکی اندر ہی اندر اپنی بے عزتی کو سہ گئی اور زبان سے کچھ نہ بولی۔ اس نے صرف اتنا کہا اگر کوئی اور کام ہو تو مجھے دے، میں کر دوں گی۔ اسلم نے ہنس کر کہا بھئی تمہارا بہت شکریہ، ابھی تو یہی کام بڑا اہم تھا، اگر کوئی اور کام نکلا تو ضرور یاد کروں گا۔ سلمہ دل محسوس کر رہ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے کسی غرض، مطلب اور کام کے اسلم اسے کبھی یاد نہیں کرے گا، مگر وہ تو اس پر اپنا دل مٹائی بیٹھی تھی۔ وہ تو اسے اپنا خاوند مجازی خدا سمجھنے بیٹھی تھی۔ یہ کیسا تضاد تھا، یہ کیسی درمیان میں خلیج قائل ہو گئی تھی۔ وہ اس کو اپنی زندگی کے اتنے قریب سمجھ رہی ہے اور وہ اس کی زندگی سے اتنا ہی بے تعلق اور اتنا ہی دور ہے۔ سلمہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آئی اور پلنگ پر گر کر دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ اکیلی اس کمرے میں دل کا غبار نکالتی رہی، روتی رہی، پھر اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، رخساروں پر تھوڑا سا پاؤڈر چھڑکا اور باہر نکل آئی۔ دوسری طرف نجمہ نے میر صاحب سے اور فرمائش کی۔ اس نے کہا شہر میں میرا جی گھبراتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مری کے پہاڑوں میں اپنی ایک چھوٹی سی کوٹھی ہونی چاہیے۔ میں نے یہ پتہ کر لیا ہے 10-15 ہزار میں ایسی ایک چھوٹی سی کوٹھی مری کے قرب و جوار میں بن جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہاں آپ ایک چھوٹی سی کوٹھی بنوائیں، پھر ہم وہاں جا کر رہیں اور دنیا کو کانو کان خبر نہ ہو۔ میر صاحب پہلے تو خاموش رہے، پھر انہوں نے سوچا کہ سلمہ بالکل درست کہہ رہی ہے۔ اگر مری کے قریب کوئی کوٹھی بن جائے تو کیا مذائقہ ہے، 10-15 ہزار میں بات بن جائے گی۔
मालिक मकान अलग होगा, दूर दराज मकाम पर होगा, वो खुले बंधु नजमा से मोहब्बत कर सकेंगे, किसी को पता न चलेगा और कोई इनकी मुखबरी करने वाला नहीं होगा। बाकी रहा 10,000 रुपये का खर्चा, तो जहाँ से पहले इतनी रकम आई है वहाँ से अगर 10,000 रुपये और निकाल लिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने नजमा के रुखसारों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। नजमा ने आंखें झुकाकर पूछा, वो क्या? मीर साहिब ने आराम से कहा, तुम जानती हो नजमा कि मैं तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता बल्कि तुम्हारी पूजा करता हूँ। मैं तुम्हें अपने मन मंदिर की देवी समझता हूँ और बस अब तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। चुनाचे मैंने तुमसे शादी का फैसला किया और जैसा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम भी मुझसे शादी करने पर तैयार हो, बस अगर तुम ऐसा करो कि पहाड़ पर जाकर हम शादी करें तो मैं आज ही वहां मकान खरीदने का बंदोबस्त करता हूँ। नजमा, जो कि बड़ी मकार औरत थी, फौरन चौकन्ने हुई। समझ गई कि मीर साहिब उल्टा तीर निशाने पर मारना चाहते हैं, मगर उसने सोचा शादी में क्या हर्ज है, वो शादी के बाद आसानी से मीर साहिब को छोड़ सकती है। क्या इसने इससे पहले 2 खामदों को तलाक नहीं दी? मगर नजमा शादी से पहले मीर साहिब को जी भरकर लूटना चाहती थी। वो जानती थी कि शादी के बाद मीर साहिब का जोश इश्क सर्द पड़ जाएगा और फिर इनसे रुपया निकालना मुश्किल हो जाएगा। चुनाची वो शादी के प्रोग्राम को हर मुमकिन तरीके से ज्यादा मुलतवी करती चली आ रही थी। उसने मीर साहिब के कंधे पे सर रखकर कहा, मेरे लिए इससे बड़ी और क्या खुशी की बात होगी कि मैं आपसे शादी करूं। ये तो मेरी जिंदगी का इंतहाई अच्छा और सुकून भरा लम्हा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं डरपोक औरत हूँ। जिंदगी ने मुझे बड़े गहरे जख्म लगाए। डरती हूँ आज आप मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, कहीं कल मुझसे बेजार होकर मुझे छोड़कर ना चले जाएं। मीर साहिब ने नजमा का मुंह चूम कर कहा, ऐसा होना नामुमकिन है। तुम अभी तक मेरी मोहब्बत को समझ नहीं सकी। तुम्हें मालूम नहीं हो सका कि मेरी मोहब्बत में मेरी जिंदगी और मेरे जज्बात का कौन सा जज्बा कार फरमा है। मैं सच कहता हूँ नजमा, अगर मुझे कभी तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर देना पड़ी तो मैं दरेक नहीं करूंगा। नजमा को इस जुमले ने बड़ा मजा दिया। अगर वो मीर साहिब से सच्ची मोहब्बत कर रही होती तो इस जुमले पर अपनी सारी जिंदगी की बाजी लगा देती, लेकिन वो तो मीर साहिब से खेल खेल रही थी, चाल चल रही थी, उन्हें धोखा दे रही थी। फिर भी इस जुमले की सच्चाई मुतासिर किए बगैर ना रह सकी। इस फिक्रे में मोहब्बत अपने पूरे अरूज पर थी और एक बिल्कुल मुखलिस जहन इंतहाई दयानतदारी से काम कर रहा था। नजमा ने मीर साहिब का हाथ थामा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मुझे जिंदगी में कभी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने मुझसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत की हो, मगर मैं क्या करूँ, मैं डरती हूँ। मुझे जिंदगी में हमेशा धोखा मिला है, हमेशा ठुकराया गया है, हमेशा चश्मे हवा के करीब लाकर हयात जादवा से महरूम किया गया है, लेकिन मैं आप पर भरोसा करती हूँ और सिर्फ चंद सालों की मोहलत मांगती हूँ। चंद सालों की मोहलत तो बड़ी दूर की बात है। मैं तुमसे इसी साल शादी करना चाहता हूँ नजमा। तुम जानती हो कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरा एक घर है, एक घरेलू जिंदगी है, बेटा जवान है। इसके बावजूद मैं तुम्हारी खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर इन सब बातों को पसेपुश डाल रहा हूँ। तो क्या तुम मेरी इन कुर्बानियों का जरा भी ख्याल ना करोगी? नजमा ने संजीदगी से कहा, क्यों नहीं, मैं आपकी कुर्बानियों को सर आंखों पर जगा देती हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी को फिर नए रास्ते पर लाने के लिए कुछ मोहलत मिल जाए। मैं नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। मैं पुरानी जिंदगी की तल्ख यादों को यकसर दिल से मिटा देना चाहती हूँ। तो फिर तुम 1 साल के बाद मुझसे शादी कर सकती हो। हाँ, जब आप मरी में मेरे लिए मकान खरीदे तो मैं वहां जाकर आपसे शादी कर लूंगी। इसके बाद हम दोनों वहीं रहेंगे। आपको चाहिए कि यहाँ आकर अपना कारोबार करते रहें। मैं वहीं पहाड़ों की पुरफजा दीवारों में रहूंगी और आपकी मोहब्बत की यादगारों की हिफाजत करूंगी। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगी कि आप शहर में आकर किसके साथ रहते हैं और क्यों ज्यादा देर रहते हैं। फिर मैं आपको अपनी मोहब्बत के दामन में लेकर आजाद करूंगी। मीर साहिब ने नजमा को अपनी आगोश में लेकर कहा, अगर ये बात है तो मैं कल ही मरी जाकर मकान खरीदने की कोशिश करता हूँ। अगर खरीद ना सका तो बनवाना शुरू कर दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है वहाँ कोई ना कोई मकान जरूर मिल जाएगा। उसी हफ्ते मीर साहिब ने सेक्रेटरी को साथ लिया। दफ्तर से चंद यौम की छुट्टी लेकर घर में दौरे का बहाना बनाकर रवाना हो गए। मरी के कुर्बो जवार में वो जायदादों के एजेंडे से मिले। उन्होंने मरी से चंद मील के फासले पर उन्हें 2-3 कोठियां दिखलाई। उन्हें कोठी पसंद आई। ये सब रंग की छतों और दरो दीवार वाली कोठी पहाड़ के दामन में एक चश्मे के पास वाक़ई थी और चीड़ के दरख्तों में गिरी हुई थी। 15,000 रुपये पर सौदा हुआ। मीर साहिब ने 2,000 रुपये उन्हें बयाना दिया और लाहौर वापिस आए। यहाँ आकर उन्होंने उसी गुमनाम आदमी के नाम पर 20,000 का एक चेक लिखा। चेक पर अपने दस्तखत किए और कैश करवाकर पैसा निकलवाया।
دوسرے دن انہوں نے مری جا کر روپیہ ادا کیا، مکان کی ملکیت کے حقوق حاصل کیے اور مکان پر اپنا نام لگا کر واپس لاہور آئے۔ لاہور آ کر انہوں نے نجمہ کو بتایا کہ کوٹھی خرید لی گئی ہے۔ نجمہ بے حد خوش ہوئی اور اسے دیکھنے کے لیے پرویز کو ساتھ لے کر مری چل پڑی۔ مری والی کوٹھی نجمہ کو بڑی پسند آئی، لیکن ابھی اس کی کچھ ضروری مرمتیں ہونے والی تھی۔ اس کے علاوہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور ابھی پہاڑ پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پرویز نے نجمہ کو پڑھی پڑھائی کوٹھی کے مالکانہ حقوق اپنے نام منتقل کروایا۔ نجمہ نے کہا ابھی زحم تازہ ہیں، کچھ وقت گزر جائے گا تو سارا معاملہ درست کر لیا جائے گا۔ نجمہ نے میر صاحب سے کہا کہ کوٹھی سے بڑی پسند آئی ہے اور یہ کہ انہوں نے جس فیاض دل سے نجمہ کو اپنی بے پایا محبت کا ثبوت دیا، اس سے وہ بے حد متاثر ہوئی۔ میر صاحب نے کہا کہ یہ تو ان کی محبت کی ایک ادنا مثال ہے، کاش وہ ان کی محبت کا کوئی اعلیٰ روپ دیکھ سکے، مگر نجمہ کے لیے محبت کا اس سے اعلیٰ روپ کوئی نہیں تھا کہ میر صاحب اسے ہر ماہ کثیر رقم دیتے رہا کریں اور وہ ان رپوسر گلچڑے اڑایا کرے۔ اس دن نجمہ نے اپنی کوٹھی میں میر صاحب کی دعوت کر رکھی تھی۔ موسم سرد تھا، شام ہی سے سردی نے اپنا جوبن دکھانا شروع کر دیا۔ پورے 8 بجے میر صاحب تشریف لائے۔ پرویز اور نجمہ نے باہر ان کا خیر مقدم کیا۔ میر صاحب کو یہ لے اندر لے گئے۔ اندر بیٹھتے ہی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد شراب کا دور چل پڑا۔ نجمہ خود ساغر بھر بھر کر میر صاحب کو پلا رہی تھی۔ تیسرے جام کے بعد میر صاحب نے ہاتھ روکا۔ وہ قصداً زیادہ نہیں پینا چاہتے تھے کیونکہ رات کو انہیں اپنے گھر بھی جانا تھا۔ اس کے بعد وہ تینوں کھانے کی میز پر جا بیٹھے۔ کھانے کے دوران بڑی پر لطف باتیں ہوتی رہی۔ نجمہ میر صاحب کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریشمی کوٹی نے اس کے نیم اویا سینے کے ابار کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ میر صاحب کا گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانے کے بعد پرویز نے سردرد کا بہانہ بنایا اور کلب چلا گیا۔ اب وہاں نجمہ اور میر صاحب دونوں اکیلے رہ گئے۔ میر صاحب نے نجمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا اب صرف ایک حسرت دل میں باقی رہ گئی ہے کہ تم سے شادی کروں اور تمہارے ساتھ پہاڑ والی کوٹھی میں زندگی کے انتہائی یادگار دن بسر کروں۔ نجمہ نے مسکرا کر کہا بہت جلد یہ بھی حسرت پوری ہو جائے گی۔ میری اپنی یہی خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ الگ کر زندگی کے باقی دن انتہائی خاموشی اور سکون کے ساتھ گزاروں، لیکن کیا کروں، ان دنوں کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، دن بھر سر میں درد ہی رہنے لگا ہے۔ میر صاحب نے پریشان ہو کر کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا، کل ہی میں تمہیں اپنے ڈاکٹر دوست کے ہاں لے چلوں گا۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، میں نے بڑی سی دوائیاں کھائی ہیں مگر افاقہ نہیں ہوتا، اپنے آپ ہی آرام آ جاتا ہے اور اپنے آپ ہی درد شروع ہو جاتا ہے۔ خیر ان باتوں کو چھوڑے، آخر ایک نہ ایک دن ہمیں ایک دوسرے سے منسلک ہونا ہی ہے۔ میر صاحب نے سگریٹ سلگا کر کہا تم ٹھیک کہتی ہو نجمہ، مگر میری کچھ دوسری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو یہ شادی کریں اور پھر دوسرے کاموں کی پوری طرف توجہ سے محنت کریں۔ نجمہ نے کہا کہ شادی کے بعد آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ میر صاحب نے نجمہ کا ہاتھ چوما۔ سورج روشنی سے الگ ہو سکتا ہے، ستارے اپنی چمک کھو سکتے ہیں، مگر نجمہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ان باتوں کو کبھی دھیان میں نہ لایا کرو۔ نجمہ نے کہا اگر آپ کی بیگم کو اس شادی کا علم ہوا، جیسا کہ ظاہر ہے ایک نہ ایک دن انہیں پتہ چل جائے گا، تو آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ بیگم بڑی صبر والی عورت ہے، پھر مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ ذہنی طور پر ہر مسلمان عورت اپنے مرنے تک سوکن کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ بیگم کو سمجھا لوں گا۔ انہوں نے اگر اس کا برا مانا اور آپ کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو؟ میر صاحب مسکرائے۔ وہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، فکر نہ کرو، اس کے علاوہ میری بیوی انتہائی خوش طبع، بردبار اور نیک عورت ہے۔ وہ اندر ہی اندر گل کر مر جائے گی لیکن حرف شکایت لب تک نہیں لائے گی۔